پر بات کرنے. آپ سب کو آداب ہو اور ادب فیسٹیول کو بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. آج کل جو صحافت ہے کشمکش میں ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم سبھی پی ٹی وی بن گئے ہیں. تو آج کے کچھ جو تقاضے ہیں صحافت اور جدید تقاضے, ان کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ناصرہ زبیری صاحبہ کو. اور چونکہ ہمارا یہ جو پینل ہے ان کے اندر ایک ہماری جو دوست ہیں وہ اردو نہیں بول پائیں گی, تو اس لیے مجھے کہا گیا ہے کہ اس کو بائی لنگول رکھیں. تو انٹروڈکشن میں انگریزی میں کرا دیتی ہوں. ناصرہ زبیری صاحبہ, very well known in Karachi. I think she actually needs no introduction, but she's an acclaimed poetess and renowned journalist, and she has been working as a journalist. I have known her actually as a journalist for 20 years. She has written 3 poetry books, including Shagun, Kanch Ka Charagh, or Teesra Kadam. I hope I'm pronouncing all of these correctly. And she has worked for the Business Recorder, for Geo News, for Aaj TV, News One. And she's also currently working on her 4th book, and we wish her the best of luck for that. Seated right next to her is Sabrina Topa. She's a journalist based in Pakistan, but she's a freelance journalist who works for international news agencies, including The Guardian, Time Magazine, The Washington Post, NBC News, Public Radio International, Al Jazeera. And her reporting in Pakistan won the 2018 Humanitarian Reporting Award from the International Committee of the Red Cross and Center for Excellence in Journalism. Thank you so much for joining us. Right next to her, another very well-known face, Nadia Asher. When television began, she was one of the first faces we saw telecasting the news at 9 p.m. every night. She's been a broadcast journalist for 18 years in Pakistan's mainstream media, and she's doing something very interesting with her life now. She's founded Media Baithak, an innovative community space for intellectual and cultural engagement. We'll talk to her more about it. And she's also the founder of Global Neighborhood for Media Innovation. And through this, she has been providing training to journalists. She's, of course, been a morning show host at GNN. She's had her own show on Aaj TV, a daily news show. And we've been seeing her do that great work for many years. Seated next to her is Haroon Rashid Saab, not to be confused by Haroon Rashid. That would be a grave mistake. He began his career in 1988, and he began his career as a print journalist in Pakistan. We have read him for many years on BBC Urdu. He has covered Balochistan in a very tumultuous time in 1997. He has covered the militancy in Pakistan and in Afghanistan, also at a very difficult time. And he has also won the BBC World Service Best Reporter Award in 2007. At the moment, he's the managing editor of the Independent Urdu. Last but not least, Azhar Abbas, another well-known name in Karachi. He's a senior journalist, and he's the managing director of Geo News Karachi. A very, very tough job these days, I'm sure. He has been the president and CEO of Bold News. His career began in journalism in 1990, and he has worked as a reporter for an English language daily newspaper. That's how he began his career. He has trained and inspired many journalists and anchors over the years. So I'll begin this panel, and I think the first question was to Zarar, who has not he's been unwell, so has not been allowed to come. I mean, he hasn't come. I think, Azhar Saab, if you can take this question, because I know کہ پہلے آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی, مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے, forget about the censorship for a moment, کہ میڈیا انڈسٹری از ان اے کلیپس, کہ بالکل پیسے ختم ہو گئے ہیں, کسی کے پاس کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے جو میڈیا انڈسٹری کو اس طریقے سے آگے لے کے چل سکتا ہے جس طرح کہ ہم نے اس کو ماضی میں دیکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوتاہی کیا ہے, کہاں ہے؟ کیا جو حکومتیں ہیں وہ بالکل انہوں نے جان کے ڈرائی اپ کر دیا ہے ایڈورٹائزنگ بجٹ, یا کہ شروع دن سے ہی اتنا کمزور ماڈل تھا کہ وہ سارا جو تھا وہ ڈپینڈنٹ ہی سبسڈیز کے اوپر تھا, اور یہ تو ہونا ہی تھا. شکریہ منیزے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت کمزور ماڈل تھا. یہ ضرور ہے کہ
بہت زیادہ حکومت نے اب اس کے پیچھے کوئی آپ کنسپریسی تھیریز پہ جائیں تو خیر بہت طویل بحث ہو جائے گی، لیکن پاکستان میں اگر نیوز چینلز دیکھا جائے تو ایک لمیٹڈ حد تک ہی گنجائش ہوتی ہے، جیسے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو نیشنل لیول کے چینلز ہوتے ہیں وہ چند ہوتے ہیں، اور پھر سٹی یا ریجنل چینلز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کیونکہ اجازت ہی نہیں دی گئی ریجنل چینلز کے جو صرف اپنے ریجن میں نظر آئیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیریسٹریل لائسنسز جو ہیں وہ نہیں دیے گئے، سب کو سیٹلائٹ لائسنس صرف سوائے پی ٹی وی کے یا ایک اور ان کو دیا ہوا اے ٹی وی کو، تو اس لیے سب سیٹلائٹ چینلز بن گئے، اور ان کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ پورا پاکستان پھر پوری دنیا آپ کہہ لیں ایک طرح سے بنتا ہے، اور لوگوں کو اتنے زیادہ لائسنسز دیے گئے تاکہ نہ صرف ریونیوز کو بلکہ ویورشپ کو بھی اتنا ڈیوائڈ کر دیں کہ آپ کی کوئی جو چند بڑے چینلز یا میڈیا گروپس ہیں ان کی وہ آواز یا وہ قوت نہ رہ جائے کہ وہ کوئی لڑائی کر سکیں یا آگے جا کر جو ہے وہ اسٹینڈ لے سکیں فار فریڈم آف ایکسپریشن یا میڈیا کی آزادی کے لیے۔ تو اس لیے یہ باقاعدہ ایک طریقے سے کیا گیا، اور پھر اب آپ اس کو اسٹیٹس سمبل کہہ لیں، آپ جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے اس نے کبھی زندگی میں میڈیا سے اس کا کوئی تعلق رہا ہے یا نہیں رہا، صحافت سے کوئی تعلق رہا ہے کسی طریقے کا، وہ آ گئے، اور چاہے ان کا وہ میں نہیں کہنا نہیں چاہیے اس طرح سے، لیکن کوئی بھی بزنس تھا اور انہوں نے کہا کہ جی صحافت میں آ جاؤ، ایک نیوز چینل کھول لو اور اپنے سبسڈائز اصل میں اپنے اوریجنل بزنس کو کرنا شروع کر دو، تو وہ اس کے فائدے اٹھانے کے لیے آ گئے۔ یہاں آپ نے بات کی کہ ریونیوز کم ہوئے ہیں، خاص طور کے اوپر پچھلے 1-2 سال میں جو اکنامک ڈاؤن ٹرن ہے، جو معاشی صورتحال ہماری بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت فرق پڑا ہے۔ صرف ایز کمپیئر ٹو میں کہوں گا 2017 سے 2018 کو ہی اگر آپ صرف لیں تو اس میں کوئی ٹیلی ویژن کے ریونیوز میں 12 ارب روپے کا فرق پڑا ہے، صرف ٹیلی ویژن کے ریونیوز میں، یعنی کہ کوئی 50 ارب اگر ٹیلی ویژن ریونیو تھا تو 38 بلین یعنی کہ 38 ارب روپے 2018 میں کیا ہے، تو اتنا بڑا فرق، جس میں اکنامک ڈاؤن ٹرن بھی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ کی ایڈورٹائزنگ، کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی ایڈورٹائزنگ ہے بہت زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے ان کو، لیکن اصل میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے ٹیلی ویژن چینلز کا بہت کم، کوئی تقریباً صرف 5 سے 7% ہے جو پھر یہ کہ وہ جو انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہوا تھا ان کے پیسے بھی نہیں دے رہے، اور اکانومی بھی جو ہے وہ آپ کی نیچے چلی گئی، جب معاشی صورتحال اتنی بری ہوئی ہے تو اس وجہ سے پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر۔ لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانے چینلز ہیں، جو میڈیا گروپس تھے، وہ ماڈلز کوئی بہت برے نہیں تھے، صرف اس میں ایک خرابی ضرور میں کہوں گا، وہ یہ کہ ٹاپ ہیوی بہت زیادہ ہو گئے۔ ٹاپ ہیوی اس لحاظ سے کہ جو جیسے کہ ڈراموں میں پہلے جو ٹیلنٹ ہوتا تھا، اور میں ایکسپرٹ نہیں ہوں انٹرٹینمنٹ کا، سلطانہ آپا یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یا جو اور لوگ ہیں، لیکن پہلے ٹیلنٹ فی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، پہلے ٹیلنٹ کو، یعنی کہ میں ایکٹرز اور ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو اتنے زیادہ پیسے نہیں دینے پڑتے تھے۔ آج آپ کو ٹیلنٹ کو سب سے زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے۔ آج آپ کو اگر ایک اچھا ایکٹر چاہیے ڈرامے کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ مین کاسٹ جو ہے اب ڈرامے کی وہی ہو گئی ہے۔ اسی طرح نیوز چینلز کے اوپر جو آپ کے اینکرز ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ اب سب سے زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ ٹاپ ہیوی جو ہے چینلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ تھوڑی سی ان کو شاید دیکھنا پڑے گا کہ اس کاسٹ کو کس طرح سے میچ کریں گے۔ سو ایک طرف ریونیوز کم ہوئے ہیں اور دوسری طرف کاسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو لوگوں کو انفارچونیٹلی جو نکالا بھی گیا، کچھ لوگوں کو تنخواہوں کی بھی جو بہت زیادہ ڈیلیز ہیں، اس کی مین ریزن یہ بھی ایک تو معاشی صورتحال بھی ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ چینلز کو اپنے آپ کو تھوڑا سا، یہ جو ٹاپ ہیوی چینلز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے کم ہم کر سکتے ہیں۔ نیچے سے لوگوں کو نکال کر اور یہ کر کے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑنا، کچھ بھی جو ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ آپ جتنے بھی لوگوں کو نکال دیں، اس کا جو کیومولیٹو ایفیکٹ ہے وہ ایک اینکر کی تنخواہ یا ایک جو ٹاپ مینیجر بیٹھا ہوا ہے
وہاں پر اس کی تنخواہ کے برابر جو ہے وہ لوگ ہیں. تھینک یو اظہر صاحب. ناصرہ صاحبہ آپ سے پوچھوں گی، چونکہ حال ہی میں ایک فلم ہے اس کے پر بہت شور مچا اور کہا گیا کہ اس کو سینسر کیا جائے گا. پھر ایک خاص تنظیم نے کہا کہ اگر وہ ریلیز ہوئی تو ہم پھر یہاں پہ دنگا فساد بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے. آپ ایک شاعرہ ہیں، ایک آرٹسٹ ہیں، اس کو ایک کھلا دماغ چاہیے ہوتا ہے، کھلا ماحول چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر وہ لکھیں. کتنا اپنے آپ کو آپ محدود ایک طریقے سے محسوس کرتی ہیں جب آپ اس ماحول کے اندر آج اپنی پوئٹری لکھتی ہیں؟ شکریہ منیزے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ کھلا ماحول چاہیے ہوتا ہے لکھنے کے لیے. آپ دنیا بھر کا ادب اٹھا کے دیکھ لیں، جو آپ کو جو کلاسیکل ادب دیکھ لیں، آپ جو کنٹمپریری دیکھ لیں، آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، کہ جب سپریشن ہوتا ہے، جب آپ کے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ راستہ کھلتا ہے. اس لیے آپ کو مزاحمت کا جو سفر ہے، جو مزاحمت کا ایک آپ کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے، اور رائٹر میں تو سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ اگر اس ایلیمنٹ کو وہ اس بیج کی ترویج نہیں کرے گا، اگر وہ اس کو پانی نہیں دے گا، اور پانی وہ اسی طرح سے دے گا کہ وہ ہی اور شی مسٹ کیپ آن ٹرائنگ، کیپ آن رائٹنگ. اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ مزاحمتی شاعری ہے، مزاحمتی ادب ہے. جو مزاحمت کن کے خلاف ہوتی ہے؟ انہی کے خلاف ہوتی ہے نا کہ جو مضبوط طبقات ہیں، جو دباتے ہیں، جو نہیں چاہتے فار سم ریزن اور مینی ریزنس، جو نہیں چاہتے کہ آپ اپنی بات کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک ہی رنگ میں رنگ جائے جو ان کو سوٹ کرتا ہو. تو مزاحمت تو وہیں پہ پھر آتی ہے نا، جب کہ نہیں جی یہ تو غیر فطری بات ہے. انسان کو قدرت نے یہ مواقع دیے ہیں، قدرت نے یہ سب کچھ دیا ہے کہ رنگ رنگ کے پھول ہیں، رنگ رنگ کے درخت ہیں، رنگ رنگ کے انسان ہیں. سب انسان ایک دوسروں سے نہیں ملتے، ایک سوچ نہیں ملتی، تو نظریات نہیں ملتے. اصل چیز صرف جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ٹالرنس جو ہے وہ نہیں ہے. اور ٹالرنس سوسائٹی میں شاید پہلے بھی کم تھی، لیکن پہلے وہ چیزیں سامنے نہیں آتی تھیں. فرق صرف یہ تھا. اب یہ ہے کہ اب ہر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ، چاہے وہ کسی عورت کے خلاف ہے یا کسی بچے کے خلاف ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہ اب چونکہ وہ رپورٹ ہوتا ہے اور وہ سامنے آ جاتا ہے، تو اب زیادہ جو ہے وہ کیوس ہونے لگا ہے، اس کے اثرات بھی زیادہ ہونے لگے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ پاپولیشن وائز پروپورشن دیکھیں، پاپولیشن ٹو کرائم ریٹ، تو شاید اس وقت بھی یہ ساری چیزیں اسی طرح سے تھیں. لیکن اب چونکہ ہر چیز سامنے آ گئی ہے تو ہم اس کو زیادہ ہم اپنے اندر زیادہ محسوس کرتے ہیں اور زیادہ اس چیز کا اثر بھی ہوتا ہے. تو مزاحمت جو ہے وہ اگر جاری نہیں ہوگی تو وہ سوسائٹی مردہ ہو جائے گی. اس سوسائٹی میں کچھ نہیں بچے گا، اس معاشرے میں کچھ نہیں بچے گا اگر آپ اپنی بات جو ہے وہ نہیں کہتے، چاہے دوسرا سننا چاہے یا نہ سننا چاہے. اور میرا خیال ہے حبیب جالب، فیض احمد فیض، بہت ساری مثالیں ہیں. ہارون صاحب، آپ نے جب صحافت اپنا جو سفر ہے اس کے اندر آپ بلوچستان میں بھی آپ نے کور کیا، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سینسرشپ ہے کہ مشرف صاحب کا دور بہتر لگتا ہے. شاید اگر ہم بلوچ ہوتے تو یہ نہ کہتے، لوگ یہ کہتے ہیں. آپ اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ چونکہ آپ بہت ساری ایسی خبریں انڈیپینڈنٹ میں بھی اور BBC میں بھی رپورٹ کرتے رہے جو شاید ہم کبھی بھی نہ کر سکتے. شکریہ. میرے خیال میں پاکستان میں اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سینسرشپ کسی نہ کسی شکل و صورت میں اور کسی نہ کسی حکمراں کے ذریعے ہم پر نازل ہوتی رہی ہے. اس کی کیفیت اور نوعیت اور مقدار کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ کسی میں کچھ زیادہ تھی، کسی میں کچھ کم تھی، کسی کی نوعیت کچھ اور تھی. لیکن ہمیشہ بدقسمتی یہی رہی ہے پاکستان میں، اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نیریٹیوز کی وار ہے اس میں آپ کو کنونس کر کے آپ کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی.
ہر بات آپ کو جبرن کروائی جاتی ہے کہ بس یہ اسٹیٹ نیریٹو ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے تو ٹھیک ہے. ارے بھائی پہلے مجھے کنونس تو کرو نا کہ پی ٹی ایم والے کیا غلط بات ایسی کر رہے تھے کہ میں وہ رپورٹ نہ کروں. اگر اف آئی ایم کنونسڈ دیٹ آئی ول ناٹ گیو دیم اسپیس دیٹ یو ڈونٹ وانٹ می ٹو گیو دیم, بٹ فرسٹ سٹ ود می اینڈ کنونس می کہ کیا آرگومنٹ ہیں آپ کے, کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ جی فارن فنڈنگ آ رہی ہے یا کیا ہے یا باہر کا ایجنڈا ہے یا جو بھی ہے. تو ہمیشہ یہی رہا ہے. بلوچستان کی بدقسمتی میں تو یہ کہوں گا کہ بلوچستان شاید پاکستان میں ہے ہی نہیں. اگر آپ پاکستانی میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو بلوچستان سے کتنی رپورٹیں آپ کو, انلیس اینڈ انٹل ٹھیک ہے وہاں کوئی بہت بڑا قدرتی آفت آ جاتی ہے یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو نظر آ جاتی ہیں چیزیں, بٹ وہاں کا نیریٹو آپ سن ہی نہیں پا رہے. خاموشی ہے بالکل ایک. وہ جو جب میں وہاں ہوتا تھا تو تب بھی یہی تھا, اب بھی یہی ہے. اور وہاں خود جرنلزم جیسے انہوں نے بات کی کہ برداشت کا کتنا مادہ ہے, تو میں بی بی سی کے نمائندے کے طور پہ گیا تھا کوئٹہ میں, کچھ 6 سال میں نے وہاں سے جرنلزم کی. تو مجھے بڑی گالیاں پڑتی تھیں کہ بی بی سی والوں نے یہ باہر کا بندہ کیوں بھیج دیا اور ادھر کا کوئی ہونا چاہیے تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ ایون ایکسیپٹنس یہ اس حد تک بھی نہیں ہے کہ کوئی باہر کا آ کے آپ کی رپورٹنگ کرے وہاں پہ. اور وہ ایک آرگومنٹ آئی تھنک ٹو این ایکسٹینٹ ٹھیک بھی ہے کہ جب تک جو لوکل آدمی ہوگا اس کی سینسٹیوٹیز اور اس کی جو اویئرنیس ہے اور اس کی جو سوچ ہے وہ کوئی دوسرا آ کے ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ جو ہوگا پھر اس کو بھگتنا پڑے گا اور اس کی آرگنائزیشن کو بھگتنا پڑے گا. وہ ایک الگ پھر دوسرا اس کا رخ ہے کہ آرگنائزیشنز پھر وہ کس آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کو کتنی سپورٹ آرگنائزیشن کی طرف سے ملتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیشہ مسائل رہے ہیں. جو میری خوش قسمتی میں کہوں گا کہ میں دونوں جو آرگنائزیشنز اتنا لمبا عرصہ کام کیا ہے اور اس سے پہلے پرنٹ میں بھی فرنٹیئر پوسٹ تھا, اچھی آرگنائزیشنز تھیں جس میں اگر آپ رسپانسبل جرنلزم کرتے ہیں تو پھر آپ پر پریشرز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا. اگر آپ کی سٹوری سالڈ ہے, آپ کے فیکٹس ٹھیک ہیں, آپ نے جو اس میں فریق ہیں ان سب کا اوپینین لیا ہے, اس میں ون سائیڈڈ سٹوری نہیں ہے, تو پھر آپ پر پریشر, کیونکہ پھر ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتا کہ اس کو وہ کیسے کاؤنٹر کریں کہ یار اس میں کیا ہے, کیا کیوں. لیکن ابھی میں اسلام آباد میں جب سے آیا ہوں تو مجھے یہ بھی احساس ہوا ہے کہ کوئی اچھی سٹوری, آپ پازیٹیو سٹوری کریں. پچھلے دنوں انڈیا میں بڑی واہ واہ ہوئی کہ جی پاکستانی آئی ایس پی آر جو ہے وہ بیسٹ ان دا ورلڈ ہے جی, بڑی. تو ہم نے اس پہ ایک رپورٹ کر دی, اس پہ بھی ہمیں کالیں آ گئیں کہ جی یہ ہٹائیں سٹوری. مطلب ہم نے کہا یار ہم نے تو تعریف کی ہے کہ وہاں تعریف ہو رہی ہے یہ اس میں, اور پھر بتایا کہ جی دونوں کا کہ وہاں کا آئی ایس پی آر, اگر آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ وہاں کے آئی ایس پی آر کے جنرل کا نام کیا ہے تو کسی کو نہیں پتہ پاکستانی میں, لیکن پاکستان کا جو ایک ہے یہاں پہ ترجمان وہ وہاں سیلیبریٹی سٹیٹس ہے ان کا. مگر آپ کو نہیں لگتا ایک زمانہ تھا جب ہم اینگلز کے اوپر بات بھی کر سکتے تھے, اب تو ٹاپک پہ ہی کہہ دیتے ہیں نا بھائی اب نہیں. نہیں بالکل وہ جیسے میں نے کہا نا کہ مقدار, اور پہلے تو ایک آفیشیل اکاؤنٹ ہوتا تھا, اب پچھلے کچھ عرصے میں پھر 2 اکاؤنٹ کرنے پڑے ان کو. آئی ہوپ کہ یو نو ہو ایم آئی ریفرنگ ٹو, کہ ایک سے گزارا نہیں ہو رہا تھا ان کو کاؤنٹر کرنے. جتنا میڈیا پھیلا ہے پاکستان میں اور جتنا سوشل میڈیا پھر آیا, پھر اس کو قابو کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, تو اس کے لیے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ واز ناٹ انف, سو ہی ہیڈ ٹو ہیڈ 2 ٹویٹر اکاؤنٹس فار دیٹ. تو آئی تھنک وہ جیسے میں نے کہا مقدار اور نوعیت اور اس کے حساب سے پھر ہر چیز فائن ٹیون ہوئی ہے. بٹ دا بیسٹ تھنگ فار بینگ اے جرنلسٹ, آئی تھنک اگر آپ کی جرنلزم اسٹرانگ ہے اینڈ یو کین اسٹینڈ آن یور ٹیک اے اسٹینڈ آن یور اسٹوری, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد بھی مسائل نہیں ہوں گے, ایون دین پیپل وڈ پریشرائز یو, بٹ آئی تھنک میں نے ریئلائز کیا ہے کہ جتنی جرنلزم میں نے کی ہے اس میں اگر میری اسٹوری اسٹرانگ ہے, فیکٹس رائٹ ہیں, تو آئی کین ریزسٹ دیم اینڈ دے وڈ ٹیک این آنسر فرام می کہ جی کیوں میں نے یہ اسٹوری کی اور کیا اس کی وجہ ہے. آپ اس وقت چونکہ ڈیجیٹل میڈیا اسپیس کے اندر آ چکی ہیں اور اسی کو آپ زیادہ ایکسپلور کر رہی ہیں, اور آئی آپ مین اسٹریم میں سے تھیں, تو وہاں پہ تو کافی قدغنیں ہوتی ہیں, مگر یہاں پہ بھی قدغنیں لگنے جا رہی ہیں. اب بات ہو رہی ہے
کہ جی ہم ویب ٹی وی چینلز کو مانیٹر کریں گے. پیمرا کا ایک پروپوزل آیا ہے, اور پھر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ کچھ جو مہینے گزرے ہیں خاص طور پہ, تو جس طرح ہارون صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی سٹوری سٹرونگ ہو تو آپ اس کو بیک اپ کر سکتے ہیں, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ینگ جرنلسٹ کو خاص طور پہ پیکا کے اندر, پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر اٹھایا گیا ہے صرف تنقید کرنے پہ یا ایک ٹویٹ کرنے پہ. تو اب ینگ جرنلسٹ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں تحقیق کریں اور کیسی تحقیق کریں, ہمارے کیا ریڈ لائنز ہیں, ہمیں تو معلوم ہی نہیں. ہمیں اگر کل کو کوئی پیکا کے لاء کے اندر سیڈیشن میں اٹھا کے لے جائے تو بیل کرانے کے لیے تو آپ کو کم از کم 1 لاکھ روپیہ چاہیے اور پراپرٹی چاہیے مچلکوں کے لیے, وہ ہم کہاں سے لائیں؟ ماں باپ سے بھی جوتے کھائیں اور جیل میں بھی بھگتیں اور ہمارے پاس وہ وسائل بھی نہ ہوں. تو آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہی ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو یو پروپوز ٹو گو فارورڈ ود دس؟ تھینک یو. منیزہ, ڈیجیٹل میڈیا ہو یا پھر روایتی میڈیا, جو سینسرشپ کا سرخ دائرہ ہے اس کے اصول وہی ہیں. وہ روایتی میڈیا پر بھی اسی طرح لگتا تھا, ڈیجیٹل میڈیا پر بھی اسی طرح سے لگ رہا ہے. لیکن یہ جو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو جب ہم ٹریڈیشنل میڈیا سے نکل کر ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آتے ہیں تو صحافت کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ڈیجیٹل اسپیس میں اپنی بقا کی جنگ ہے. اور یہ جو بقا کی جنگ ہے اس کا جو ہمیں نمونہ نظر آیا وہ روایتی میڈیا میں اس وقت نظر آیا کہ جتنے اس وقت چینلز مشکلات کا شکار ہیں, جتنا اخبارات بند ہوئے جس میں ہیرلڈ آ جاتا ہے, نیوز لائن آ جاتا ہے, ڈیلی نیوز ہو گیا, اس کے بعد پھر بے شمار الیکٹرانک میڈیا کے بیورو آفیسز تھے جو کہ کلوز ہو گئے ہیں, پھر 5000 سے زائد میڈیا ورکرز ہیں جن کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا ہے, تقریباً 10 سے 35% کٹوتی ہوئی ہے تنخواہوں کے اندر. یہ جو سارا آپ کرائسس دیکھ رہے ہیں یہ سارا کرائسس سینسرشپ کی وجہ سے نہیں آیا ہے, یہ ایک گلوبل کرائسس ہے جس پر اظہر صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو کرائسس آیا یہ بزنس ماڈل کی وجہ سے آیا ہے, اور یہ وہ بزنس ماڈل ہے جس پر ہم نے کام ہی نہیں کیا, ہم بنا ہی نہیں سکے ہیں. اب اس میں جو کام کرنے کی ضرورت تھی اس میں ڈیجیٹل میڈیا میں 4 بڑے ایلیمنٹس ہیں. اگر ہم ان کو دیکھ لیں, نمبر 1 کانٹینٹ از دا کنگ. سب سے پہلے تو آپ کو کانٹینٹ پہ کام کرنا ہے, جب بھی آپ کے پاس آڈینس آئے گی. دوسرا اس کے اندر آ جاتا ہے آپ کا جس کو ہم کسٹمر کہتے ہیں یا آپ اس کو آڈینس کہہ لیں. پھر اس کے ساتھ کاسٹ انوالو ہوتی ہے, تو کاسٹ میں ریونیو جنریشن ماڈل آ گیا. تو سب سے پہلے میں کانٹینٹ کی طرف آؤں گی. جو ہمارا کانٹینٹ ہے اس وقت جو اپنی آڈینس کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں اس میں روایتی میڈیا بالکل وہی کانٹینٹ جنریٹ کر رہا ہے, وہی پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں جو ایز اٹ از اٹھا کر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. جو نئے ماڈلز آئے اور جنہوں نے ڈیجیٹل میڈیا اسپیس میں کام کرنے کی کوشش کی, جس میں ایک انڈیپینڈنٹ اردو بھی ہے, نیا دور ہے, سوچ ویڈیوز ہیں, یہ تھوڑا سا ہٹ کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر بھی اس وقت ریونیو جنریشن ماڈل صحیح طور پر ڈیولپ نہیں ہو پا رہا, اور یہ بالکل انٹرنیشنل میڈیا کی طرح ہے کیونکہ وہاں پر بھی یہی جنگ چل رہی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آڈینس کو سبسکرپشن یا ممبرشپ کی طرف لے کر آئیں. سبسکرپشن یعنی کہ آپ کی خبر کو کوئی پیسے دے کر پے کر پڑھے. کیا پاکستان میں ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ ابھی تو یہ بڑے سوال ہیں جس کے اندر ہمارا میڈیا پھنسا ہوا ہے. پھر اگر آپ ای بزنس جو گائیڈ ہے اس کی ابھی ریسنٹ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں, جنوری 2020 کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں نمبر 1 پر یاہو نیوز آ چکا ہے, نمبر 2 پر گوگل ہے, اور نمبر 3 پر جا کر ہف پوسٹ اور پھر CNN اور نیو یارک ٹائمز ہے. انہوں نے پھر بھی کسی حد تک اپنا بزنس ماڈل اس طرف وہ لے کر آ گئے کہ جہاں پر وہ سبسکرپشن کے ذریعے یعنی کہ اپنے آڈینس سے پیسے لے رہے ہیں اور پھر اپنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. اب ہم واپس پاکستان میں آئیں, یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ 2 کیٹیگریز میں بڑھ گیا ہے. ایک تو وہ جو سنجیدہ صحافت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر پھر یہی قدغن لگ جاتی ہے, چاہے وہ آپ تنقیدی آوازوں کا گلا گھوٹیں, آپ پروگرام کے جو اینکرز ہیں ان کے پروگرامز بند کروا دیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کیبلز کے اوپر چینل کو پچھلے نمبرز پر ڈال دیں. لیکن اب تو یہ نہیں کر سکتے. ڈیجیٹل اسپیس میں تو بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ اب اس کو کیسے سینسر کیا جائے. تو پھر پیمرا نے سوچا کہ ٹھیک ہے OTT اور ویب چینل کے لیے, جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب؟ اوکے, OTT اور ویب چینل کے لیے اب نئی ریگولیشنز متعارف کرانے کے لیے انہوں نے ایک کنسلٹیٹو پیپر جاری کیا
جس کے تحت وہ اب 50 لاکھ روپے اگر آپ یوٹیوبرز ہیں یا آپ کوئی بھی آن لائن اسٹریمنگ کر رہے ہیں تو آپ نے وہ لائسنس فی پے کرنی ہے، اور دوسری طرف آپ نے 1 کروڑ اگر آپ کرنٹ افیئر سے متعلق کوئی بھی ویڈیوز ڈال رہے ہیں. تو یہ ایک نیا چیلنج تھا جو کہ بے شمار ایسے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرنے والے جرنلسٹ ہیں جو چاہتے تھے کہ وہ ڈیجیٹل اسپیس میں اپنی جگہ بنائیں. اگر الیکٹرانک میڈیا سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار جا کر ڈیجیٹل میڈیا پر کر سکیں. تو جتنے اب شوز اسٹارٹ ہوئے ہیں، کیا ایک جرنلسٹ اس قابل ہے، وہ ابھی ویسے ہی ریونیو نہیں جنریٹ کر رہا تو وہ 1 کروڑ لائسنس فیس دے سکے گا؟ تو یہ بھی ایک مشکل ہے جو جرنلسٹ کے اوپر آ گئی ہے. تو سینسرشپ مجھے لگتا ہے کہ دونوں جگہ، روایتی میڈیا میں اور ڈیجیٹل میڈیا میں، دونوں طرف ایک ہی طرح سے کام کر رہی ہے. اظہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف اس کے اوپر کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا کلیئرٹی ہونی چاہیے جب ہم ڈیجیٹل میڈیا اور اس کی بات کرتے ہیں کہ جو ریونیو جنریشن ماڈلز کی بات ہے پاکستان میں آپ کو ایک چلیں یوں مثال دے دیتا ہوں. ایک پرائم ٹائم شو ہے ایک لیڈنگ چینل کے اوپر. وہ پرائم ٹائم شو لیٹ سے کہ 20 شوز کرتے ہیں وہ مہینے میں، اور اس کی جو 1 لاکھ روپے اگر وہ بناتا ہے تو تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی 3 کروڑ کے قریب جو ہے وہ بناتا ہے مہینے کے پیسے. آپ مجھے کوئی ایک چیز پاکستان میں بتا دیں جو ڈیجیٹل کے اوپر آپ ڈالیں کہ وہ 3 کروڑ روپے جو ہے وہ بنا کر دیتے. آپ کر ہی نہیں سکتے ابھی پاکستان کے اندر. اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب آپ سبسکرپشن بیسڈ ماڈلز کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ٹوٹل کریڈٹ کارڈز کتنے چلے پہلے تو یہ طے کر لیں. جو ہائیسٹ نمبر ہے وہ 1.5 ملین کریڈٹ کارڈز کا ہے، جو کہ ایکچوئل نمبر از 1.2. 1.2 کا مطلب ہے 12 لاکھ کریڈٹ کارڈز ہیں پاکستان کے اندر. آپ جب جا کر کوئی پے کریں گے تو کیسے پے کریں گے اس کو؟ سبسکرپشن اگر آپ نے ڈیجیٹل کی کرنی ہے تو آپ کوئی سینس ہی نہیں بنتا کہ ابھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیجیٹل سے ریونیوز جو ہے وہ اس طرح کے جنریٹ ہونے، یہ ابھی پاسبل نہیں ہے. بہت ٹائم لگے گا اس کو ہونے میں. ظاہر ہے ہم کوئی وہ ترقی یافتہ ملک ہے نہیں کہ جہاں پر یہ کہ. دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک میں ابھی بھی الیکٹرانک میڈیا خاص طور کے اوپر اس میں کم از کم کچھ ریگولیشنز تو موجود ہیں نا، کوئی فلٹرز تو ہیں. میں سینسرشپ کی بات نہیں کر رہا ابھی. کوئی فلٹرز، انٹرنل فلٹرز تو ہوتے ہیں کہ کیا چیز آئے گی اور کیا چیز دیکھی جائے گی اور اس کے بعد آن ایئر جائے گی. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر تو کوئی فلٹرز ہی نہیں ہے، ہر چیز انفلٹرڈ جا رہی ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے جو ہے وہ انفلٹرڈ چیز جائے، اسی طرح سے جو ہے وہ فیک نیوز جو ہے وہ چلتی چلی جائے؟ تو یہ خیال رکھیں کہ جب ہم ڈیجیٹل میڈیا اور ریونیو ماڈلز کی بات کرتے ہیں، اور یہ تو میں نے ابھی صرف ایک چیز بات کی ہے، اس کا جو لانگ ٹیل ایفیکٹ ہے وہ الگ ہی ہے. صرف 3 یا 4 کمپنیز ہیں اس وقت دنیا میں جو بنیادی طور کے اوپر سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا سے پیسے بنا رہی ہیں. اور آگے جا کر ہی میں آپ کو بتا دوں، یہ فیس بک، یوٹیوب گوگل تو ایک ہی ہو گیا، یہی 3-4 ہیں جو ایکچولی ان ٹیلی ویژن چینلز کو اور نیوز پیپرز کو کھا جائیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹلی، نیو یارک ٹائمز بہت بڑا نام ہے دنیا کا، وہ جا کر بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنے ڈیجیٹل اس سے جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے. باقیوں کو تو چھوڑ دیں کہ جو چھوٹے چھوٹے اور ہیں، تو یہ سب کھا جائیں گے. جتنا آپ گوگل کے اوپر جائیں، آپ منع کر دیں کہ گوگل ایڈورٹائز کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر، آپ کہیں جی گوگل پلیس کرے گا ایڈورٹیزمنٹس، ٹھیک ہے. آپ کہیں نہیں یار میں خود جا کر اپنے کانٹینٹ کو اپنے ویب کے اوپر اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ بیچنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے گا گوگل آپ کی ریٹنگ ہی جو ہے وہ نیچے کر دے گا. جی، تو میں بالکل اظہر صاحب کی بات سے ایگری کروں گی. میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان میں ممکن ہے. پاکستان میں جس ماڈل پر سوچا جا رہا ہے اس کو آپ کر ہی نہیں سکتے. اور جہاں تک گوگل اور یاہو کی بات ہے، 98% جو ریونیو جنریشن ہے، جتنی ایڈورٹیزمنٹ ہے ڈیجیٹل، وہ آلریڈی لے چکے ہیں. باقی جو 2% بچتا ہے وہ میڈیا کمپنیز کو جاتا ہے. اس میں ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی جو مسئلہ میرے 30 سال ہو گئے اس جرنلزم میں، اور اس میں ریڈیو بھی کیا ہے، پرنٹ بھی کیا ہے، ڈیجیٹل اب کر رہے ہیں. جو ایک بنیادی چیز مجھے نظر آتی ہے وہ پاکستان میں ایک
باقی دنیا میں اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے کہ ہر چیز مفت ملنی چاہیے. آپ انٹرٹینمنٹ کو دیکھ لیں, آپ فلم دیکھنے جائیں گے تو 600 روپے آپ ٹکٹ لے کے جائیں گے. نیٹ فلکس چلیں جتنے ہیں 1.5 ہیں یا 1.2 ہیں, پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے, اس کے لیے پیسے دینے کو وہ تیار ہیں, لیکن کوئی اخبار لینے کو تیار نہیں. مجھے آپ اس آڈینس میں بتائیں کتنے لوگوں نے پچھلے ایک ہفتے میں اخبار خریدا ہے؟ وہ تو سب آتے ہیں, خریدتے ہیں, دیکھیں یہاں پہ کتنی جو لوگ, بیٹھے کتنی آڈینس ہے نا. آپ میجورٹی میں دیکھیں, آپ گنے چنے لوگ ہیں, وہ نیچے جا رہی ہیں. مطلب میری ہم بحث کیوں اس چیز پہ کر رہے ہیں جب میرے پاس ایک پاکستان کے اندر یوتھ بلج ہے, اس کو اگر اپنے فون کے اوپر وہ پڑھ سکتا ہے ایک چیز, اس کو اویلیبل ہے, مجھے میری بات تو پوری کیوں کرنی کہیں کہ اخبار جو ہے وہ جا کر خریدے گا. نہیں, میں interject here. I like to interject here. I'll come back to both of you on this because we still No, what haven't I'm- what I'm we still trying to haven't say heard from is Sabrina at all. کہ So I subscription- think ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. Let's first hear from her and then we can continue with this conversation. Sabrina, sorry it took so long getting to you. But such is the situation in Pakistan that it's a very complicated situation either which ways. Now you write for international newspapers. They obviously want a certain angle. We all know that. But having said that, we are very envious that you can say exactly what you desire and want and what you have found in your pieces, because certainly we cannot. Are there any red lines there, or is it completely uncensored? First of all, thank you to the Adab Festival, and thank you also to the U.S. Consulate in Karachi for inviting me to participate. Speaking to your question, I've been in Pakistan since 2015. Originally, I am from the U.S., and I was very interested in kind of changing the way the U.S. news media was talking about Pakistan. I often felt it was very distorted, or it kind of focused majorly on the negative dimensions of life in Pakistan. So I had a very different idea of the kinds of stories I wanted to write. Since I came here, of course, when you're pitching editors sitting in New York or London, it's not that they're more interested in negative stories about Pakistan. I think they just have less information about what the positive stories look like. And nowadays, you're seeing this trend of these foreign vloggers coming to Pakistan for the first time, and now they're telling Pakistanis, your country is beautiful. But I think, why do Pakistanis need foreigners to say your country is beautiful? Every Pakistani knows that the country is beautiful. Something that I noticed, like, obviously there are a lot of foreigners now coming to places like Gilgit-Baltistan. But even if you're visiting a place like Gilgit-Baltistan, this is an informational black hole for a lot of the mainstream Pakistani media. You're not seeing discussion of the political situation in Gilgit-Baltistan. You're not seeing questions of why is it that no resident in Gilgit-Baltistan can vote in national elections? Why is it that no resident of Gilgit-Baltistan can send a representative to parliament? So these... Ideally, this would be an area that the mainstream Pakistani media picks up and, discusses these questions so that the audience is thinking critically about why this is a reality. And instead, traditionally, the foreign media has played a significant role in Pakistan in kind of being able to ask those questions. And what we've seen recently is that the US media, a lot of US foreign bureaus for the media companies, they've kind of moved away from foreign news because of a lack of resources, because of the current political situation in the United States with Donald Trump. A lot of the resources in US newsrooms is mobilized toward covering domestic US politics and the Trump administration. So the question I ask is, how many stories about Pakistan are being completely not heard and not understood by the general world at large? Obviously, I'm only pitching about Pakistan given that I live in Pakistan. And I will say there's a lot of interest in Pakistan, but the topics that are of interest to foreign news media has completely changed. It's not a situation where editors want to hear about bombings or they're interested in terror incidents. I don't think this is what audiences in New York are interested in. I think given how
how rapidly, for example, the climate emergency has accelerated today. The questions that a reader in New York is asking is, how is a country, a frontline country like Pakistan, that's already one of the most vulnerable countries to climate change, how are they reacting to these climate disasters that are happening? So they are very curious about the situation of Pakistani farmers in Punjab. They're asking questions about... Are they open to, sorry to cut Yeah. you short, but are they open to any criticism of, let's say, the American foreign policy? Yeah, the U.S. news media is very, very diverse. So you definitely have certain news outlets that are more interested in a critical, taking a more critical tone toward U.S. foreign policy in Afghanistan, in Pakistan. So definitely there are outlets for that. But what I was saying is, I think given what's happening right now with climate change, this is one area where I see a lot of stories, a lot of interest coming toward Pakistan, looking at what is the situation with interior Sindh and heat waves, looking at the Right. drought in Balochistan. I think this Right. is the area where Right. Pakistani stories are going to head in the future. Right. Nasra Sahiba, okay, let me first take this, okay. The question to you really is that what she's saying is absolutely correct. I think when you started out journalism, and even when I started out journalism, we used to do more reporting. I used to go to far-flung areas and bring a story of somebody from Gilgit-Baltistan or from Babajan, you know. These stories have stopped coming, and all that we are seeing is statement journalism. शेख रशीद ने उसके बारे में ये कहा, उसने उसके बारे में ये कहा. मैं तो इसलिए जर्नलिज्म में नहीं आई थी कि फलाने ने किसके बारे में क्या कहा. I came to tell the stories of people, and I think you also similarly wanted to tell the story of people, as you do also in your poetry. So, is it a model that has been made to actually just show a certain face of Pakistan, and what do we do about that? थैंक यू मुनीज़े. एक्चुअली इशू ही यही है. जब हम ये बात करते हैं ना कि सहाफ़त और जदीद तकाज़े, तो बात ये है कि एक वो सहाफ़ी जो सिर्फ़ जैसे हम लोग प्रिंट से आए, मेरे साथ अज़हर अब्बास हैं, ये भी इन्होंने भी प्रिंट से स्टार्ट किया, हारून साहब ने भी किया, मुनीज़ा ने किया. तो हम लोग जो प्रिंट से आए हैं, हमारा जो एक है माइंडसेट वो डिफरेंट है. हमने मूव किया वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ. प्रिंट में ये है कि जब आप एक स्टोरी बनाते हैं तो आपको बताया जाता है कि दिस स्टोरी हैज़ टू बी बैलेंस्ड. ये जो अभी आप बात कर रही हैं ना कि फ़लाँ ने उसके बारे में ये कहा, जब हम इस पे ख़बर देंगे ना तो हमें जिसके बारे में कहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो स्टोरी नहीं छप सकती. ये था प्रिंट. और उसमें जैसे अज़हर साहब ने कहा कि फ़िल्टर्स होते हैं कि एक रिपोर्टर आया, उसने एक स्टोरी फाइल की, वो सब एडिटर देखेगा, वो आगे जो शिफ्ट इंचार्ज होगा वो देखेगा, एडिटर देखेगा. इस तरह से जो भी वो एक हायरार्की होती है उससे गुज़र के वो स्टोरी छपेगी जो आप लोगों के सामने आएगी. अब ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग शिफ्ट हुए और हमने देखा है कि एक नया बच्चा आता है, उसके हाथ में माइक दे के उसको कहते हैं जाओ फलां जगह धमाका हो गया, जाओ जाके वहाँ पे ना तो वो वहाँ से लाइव पेपर दो. कुछ चैनल्स ने, यानी जब हमने स्टार्ट किया था तो कुछ चैनल्स ने तो बाकायदा ट्रेनिंग दी, बाहर से लोग बुलवाए ट्रेनर्स, और हमें बताया गया क्या करना है क्या नहीं करना. लेकिन जो बाद में एक मशरूम ग्रोथ हुई है न्यूज़ चैनल्स की, तो उसमें तो नहीं पता, जो भी गया है वो तो बेचारा खुद हवास बाख्ता हो गया, खून देख के, लाशें देख के, वो क्या बताएगा कि मैं इस वक्त ये क्या हो रहा है. तो बेसिक चीज़ ट्रेनिंग नहीं है, बेसिक प्लानिंग नहीं कि कितने चैनल्स होने चाहिए, एडवर्टाइजिंग पाए कितना है, कितना ये फाइनेंशियली वाइबल हो सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ बिजनेस वेंचर. तो वो वाइबल भी हो सकते हैं या नहीं. तो वो एक मशरूम ग्रोथ जो हुई उस ख़राबी हुई. अब सहाफ़त जो है, जो हम जिसको हम ये समझ रहे हैं कि ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें भी जब हम देखते हैं तो इश्यूज़ जो हैं वो चेंज हो चुके हैं. अब जो एक ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, अब आप ये जो ब्लॉक्स दुनिया भर में बनते हैं, फिर चेंज होते हैं, कभी कोई कंट्री किसी के साथ मिल गया, कोई किसी के साथ, या फिर आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है कि आपने फ़लाँ इशू पे तो इस ब्लॉक के साथ शामिल होना है
اور فلاں ایشو پہ آپ نے اس کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو یہ ساری ٹریننگ، یہ سارا پڑھنا، یہ ساری ریڈنگ، یہ سب کچھ سمجھنا، یہ کیا آج کا صحافی سمجھ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ یہ سوال کرے کہ مجھے میری چیز روکی گئی، یا مجھے یہ نہیں بتایا، یا میں یہ کرنا چاہتا تھا مجھے یہ نہیں کرنے دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ جتنی آزادی ہوتی ہے وہاں اتنی ہی آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں جو دنیا بھر میں ہیں، جو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہونا چاہیے، وہ تو 100% ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا نہیں کہنا. ہمارے ہاں لیگ کیا چیز کر رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب کہہ دو. ابن انشا نے کہا تھا کچھ کہنے کا وقت نہیں یہ، کچھ نہ کہو خاموش رہو، اے لوگو خاموش رہو، ہاں اے لوگو خاموش رہو. کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ زبان بند کر دو، زبان بندی کر دو تو نہیں بولے گا تو ایشو سامنے ہی نہیں آئے گا. پھر وہ اب ہم کہاں پہ پہنچے ہیں؟ سب کہہ دو. تو ان دونوں کے بیچ میں بھی تو کچھ ہو سکتا ہے نا، کہیں پہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. تو دیٹ از مائی پوائنٹ. تھینک یو ناصرہ صاحبہ. ہارون صاحب سوری، پہلے یو ور ٹرائنگ ٹو میک اے پوائنٹ. Okay, I'll just quickly go to both the editors because we have two editors sitting here. سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے، اور مگر آج کل یہ بھی ایشو ہے واقعی میں کہ ٹریننگ نہیں ہے اور دی بھی نہیں جاتی جرنلسٹ کو. مگر یہ بھی ہوا ہے کئی جگہوں پہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم کئی ایسے علاقوں میں گئے ہیں جہاں پہ لوگوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں چونکہ مین اسٹریم تو ہمیں ویسے ہی کور نہیں کرتا. یہاں تک کہ ایک بڑی سیاسی جماعت بھی ہمیں کہہ چکی ہے ہم تو بیان دے دیں گے، آپ چلا سکتے ہیں کہ نہیں یہ بتائیے، ایک نہیں دو. سو اس ماحول کے اندر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو سینسر تھنگز، ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ فار یو، اینڈ آپ کی جو رسپانسبلٹی اس کو آپ کیسے ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈے ان ڈے آؤٹ ہر ایک سٹوری، اور جس طرح انہوں نے بات کی، ایک ایک سٹوری میں ایک ایک لفظ پہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو آپ اس میں اس کی ورڈنگ کر رہے ہیں، جو ہیڈ لائن دے رہے ہیں، جو اس میں آپ تصویر ایون لگا رہے ہیں، وہ کیا میسج دے رہی ہے اور کس طرح سے بیلنسڈ ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو یہ تھنکنگ ہے کہ جی آپ نے ہر جملہ ہر لفظ تول کے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جج کرنا ہے کہ یہ قابل اشاعت ہے یا نہیں ہے، پھر ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن اور ان کی باتیں کرتی ہے، فلی سپورٹ دیٹ، بٹ کوئی پھر اس کے ساتھ یہ بھی ریلیٹڈ چیز ہے کہ رسپانسبل جرنلزم بھی ہے ساتھ میں. اگر اف یو آر رسپانسبل گیونگ بوتھ سائڈس آف دا اسٹوری اور سارے جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ دے رہے ہیں، تو دین اٹ لیسنز یور برڈن الاٹ. تو آپ کو بڑی مشکلات اور بڑی ان سے مشکل صورتحال سے بچ جانا پڑتا ہے. لیکن آج کل کے دور میں جہاں اب یہ سوشل میڈیا میں جو فیک نیوز کا ایک بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے، پچھلے دنوں وہ ہیلتھ وارننگ منسٹری کی یہ کرونا وائرس پہ ایک کسی نے بیٹھ کے، میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ بیٹھ کے کتنے پروفیشنلی وہ نوٹیفیکیشن بنا لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. تو وہ ایک اور الگ آپ کا درد سر ہے کہ جی ہر جب خبر آتی ہے سوشل میڈیا پہ بریک ہو جاتی ہے، رپورٹر بھاگا آتا ہے آپ کے پاس کہ جی یہ تو فلاں نے بھی چلا دی، فلاں نے بھی چلا دی. تو اس کو ٹھنڈا کرنا، اس کو کہنا کہ بھائی پہلے کنفرم تو کرو کہ چیز جینون ہے یا نہیں ہے. یہ کٹ تھروٹ ریس نہیں ہے، اس میں آپ نے کریڈیبلٹی میڈیا کی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے جو ایٹ سٹیک ہونی چاہیے. اور پاکستان میں بڑے بڑے چینلوں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں بعض اوقات، میں نام نہیں لوں گا، لیکن جس طرح کی کوریج اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھے وہ ہوئی، اس وقت ون سائیڈڈ ہوئی، اور جس کی وجہ سے پھر کچھ مسائل پیدا ہوئے. لیکن اصل چیز وہی آتی ہے کہ قابل برداشت کتنا ہے. اگر کوئی مجھ پہ کرٹیسزم کرتا ہے، میں اگر 10 لوگوں کے خلاف لکھ رہا ہوں بیٹھ کے، تو پھر مجھے اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ کل کوئی میرے پہ بھی بات کر سکتا ہے کہ ان پہ کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا ہے، کس طرح ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. بیلنس آئی تھنک، اور آتھینٹک جرنلزم، فیکچوئل جرنلزم، جب تک آپ اس پہ اسٹریس نہیں کریں گے پاکستان میں، وہی آپ کو واپس لا کے دے گی آپ کی آڈینسز اور ریڈرشپ. میں جو ایک بات کرنا چاہ رہا تھا وہ جو پیڈ سبسکرپشن کی، کہ جی آپ اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن اچھی جرنلزم
مفت میں نہیں آتی, اس پہ آپ کو ریسورسز لگاتے ہیں. جیسے انہوں نے بات کی کہ کنٹینٹ جنریشن جو ہے وہ پیسہ مانگتا ہے. آپ نے 1.5 منٹ کی اگر رپورٹ ہی ویڈیو کی بنانی ہے تو اس میں کتنے آپ نے رپورٹر کو آن دا اسپاٹ بھیجنا ہے, وہاں سے اوریجنل ویڈیو لے کے آنی ہے, پھر بیٹھ کے اس کو ایڈٹ کرنا ہے, تو اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس ریسورسز, اے لاٹ آف منی از انوالوڈ. تو وہ میں جو کہہ رہا تھا کہ باہر کے ملکوں میں لوگ ایک دوسرے کو اخباروں کی جو وہاں ڈیجیٹل سبسکرپشنز ہیں وہ گفٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہیں یہ کلچر کسی نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ عید کے دن عیدی دینے کی بجائے کسی کو 1 سال کا اخبار کی سبسکرپشن دے دے کہ بیٹا یہ آج 1 سال پڑھو. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے میٹرک میں مجھے انگریزی کا اخبار, اس وقت خیبر میل پشاور سے نکلتا تھا, لگوا کے دیا تھا کہ انگریزی آپ کی اچھی ہو جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ان کی طرف جانا ہے, تبھی جا کے کہیں اسٹرانگ جرنلزم ہم. بہت شکریہ. اظہر صاحب, آخری سوال, پھر میرا خیال ہے آڈینس جو ہے وہ بھی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ جس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس بہت ساری رسپانسبلٹی بھی ہے, مگر تنقید بھی بڑی سخت کی جاتی ہے, خاص طور پہ بڑے مین اسٹریم میڈیا ہاؤسز کے اوپر, کہ انہوں نے کارٹ بلانش قدغنیں لگا دی ہوئی ہیں, سینسرشپ کرتے ہیں, ون سائیڈڈ سٹوری چلاتے ہیں. اب یہ جو ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے عوام میں اور غصہ بن رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کے لیے کتنا مشکل ہے ٹو بی ان دیٹ پوزیشن, ٹو بی ایبل ٹو ڈو دس ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ؟ پہلے تو تھوڑی سی بات جو ابھی یہ بات ہو رہی تھی, میں نہیں سمجھتا کہ جو ینگسٹرز ہیں, خاص طور پہ جو ینگ لاٹ جرنلزم میں آ رہا ہے, وہ جو پرانے صحافی, خیر اب تو ہم کو خود 30 سال ہو گئے صحافت میں, ان کے مقابلے میں کوئی بہت کم ہیں, یا ان کی نالج کم ہے, یا ان کا معیار جو ہے وہ کم ہے. کیونکہ پہلے چند اخبار تھے, ایک ٹیلی ویژن چینل ہوتا تھا, آج جو ہے وہ 100 ٹیلی ویژن چینل ہیں, اخبارات, ڈیجیٹل میڈیا. تو ظاہر ہے پاکستان میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہارزونٹل گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے, ورٹیکل گروتھ اوپر کی طرف, یعنی کہ جو ٹریننگ اور اسکولنگ اور یہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. لیکن صحافت میں ایسے ہی ہے, بہت بنیادی اصول تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ صحافت آنی چاہیے, صحیح صحافت آنی چاہیے. ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹیچر کو پڑھانا بھی آنا چاہیے اس ملک میں, ایسے ہی ہے جیسے ایک بینکر کو صحیح بینکنگ آنی چاہیے, ایک سول سرونٹ کو جو ہے اس کو اپنا کام آنا چاہیے. تو جو پورے معاشرہ ایک انحطاط کا شکار ہے وہ بھی یہاں پر بھی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ینگسٹرز ہیں, لڑکے لڑکیاں خصوصاً, وہ بہت زیادہ تیز ہیں ہمارے مقابلے میں جو ہم اپنے وقت میں ہوا کرتے تھے. ان کی نالج, ان کی ایکسس ٹو انفارمیشن وہ اتنی زیادہ ہے کہ جو کوئی تصور نہیں تھا ہمارا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ تیزی سے گرو کر رہے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ہم تو اپنے ایڈیٹر کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے, ایڈیٹر ڈانٹ دیتا تھا تو ہم پلٹ کے سوال نہیں کرتے تھے. یہ پلٹ, آج ہمیں لگتا ہوگا شاید کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں, وہ بدتمیزی نہیں, وہ کوشچن کرتے ہیں آپ کو. آپ ان کو کچھ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ 2 منٹ میں آپ کو لا کے دکھائیں گے, آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ریسرچ ہے, جس ریسرچ کو ہماری ایج گروپ کے لوگوں کو کرنے میں جو ہے وہ 1 گھنٹہ لگتا ہے, وہ 5 منٹ میں کر کے لے آتے ہیں ریسرچ. تو آئی تھنک یہ ملینیلز, ہاں ان کے اور ایشوز ضرور ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ بہت تیز ہیں, اور وہ ہمارے مقابلے میں اس سے زیادہ ایکسلریٹ کریں گے جتنا. جو آپ بات کر رہی ہیں قدغن لگانے کی, قدغنیں ہیں. جس ملک میں جو ہے وہ کلیئرلی یہ پتہ ہو آپ کو کہ آپ یہ چیز ایئر کرو گے تو آپ کا چینل بند ہو جائے گا, آپ یہ چیز چھاپو گے تو آپ کے اخبار کی ڈسٹریبیوشن بند ہو جائے گی. بظاہر کوئی سینسرشپ نہیں ہے, کوئی آفیشیل سینسرشپ نہیں ہے, لیکن جہاں پر یہ حالات ہوں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک طریقے سے لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کمپلیٹلی سرنڈر کر دیتے ہیں, کچھ لوگ کمپلیٹ ڈیفائنس کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے بٹوین کمپلیٹ ڈیفائنس اور یہ کہ کمپلیٹ سرنڈر, کچھ لوگ جو کہ سروائیو کر گئے ہیں, اور ایک وقت تھا جب کہ بہت زیادہ تھا, میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے لڑائی کر کے اپنی کافی سپیس جو ہے وہ واپس گین کی ہے, اور وہ واپس اپنی اس جگہ کے اوپر آئے, کہنا بہت ساری چیزیں شروع کر دی ہے. تو آئی تھنک یہی طریقہ ہوگا, اور پاکستان جیسے ملک میں یہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک والے سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک ویل ٹیک سم کوسچنز ناؤ. That gentleman over there in the brown.
ज़रार पीरज़ादो, अवामी आवाज़ दिल्ली। आजकल ऐसे महसूस हो रहा है, पहले जो प्रेस होती थी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो आवाम के मसाइल हुक्मरानों को बताते थे। आजकल ये है कि हुक्मरानों के जो मसाइल हैं वो आवाम को बताए जा रहे हैं। ये रवैया कैसा है? असल में ये इन हुक्मरानों को जो है, इन हुक्मरानों को बड़ी नालायक अवाम मिली है। जी, मुझे ये गुजारिश करनी है कि एक परसेप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो पॉलिटिकल लाइन पे डिवाइड हो गया है, क्या ये आप उनसे एग्री कर रहे हैं या? अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है नाजिया, वुड यू लाइक टू टेक दैट क्वेश्चन? अगर आप पूरी दुनिया का मीडिया देखें तो पॉलिटिकली डिवाइड ही होता है, और उसमें इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ देखेंगे तो यकीनन आप जब ARY लगाएंगे तो आपको साफ नज़र आता है कि वो किस तरफ जा रहा है, और जियो लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी डायरेक्शंस क्या हैं। तो इसमें कोई बुरी बात इस सेंस में नहीं है कि आप फॉक्स देख लें, आप CNN देख लें, आप BBC देख लें, तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं टिल्ट नज़र आता है। जहाँ तक बात रही कि ऑब्जेक्टिव सहाफ़त, उसके अंदर अब आप किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, तो हाँ ऑब्जेक्टिवली हमें स्टोरीज़ बिल्कुल नज़र आ रही होती हैं, दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं पॉलिटिकली वो दिए जा रहे होते हैं, लेकिन कोई एक टिल्ट है जो हमें उसमें वाज़े नज़र आ रहा होता है। मुझे नहीं, इस पर मेरे ख्याल में अज़हर साहब ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं। उसको आप किसी एक कैटेगरी की तरफ, या आप अगर ये चाहें कि नहीं हम सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो स्टांस हैं वो उसके अंदर शामिल करें और बिल्कुल ही न्यूट्रल मीडिया होकर वो सारी स्टोरीज़ दे, तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं कि बाहर के मुल्कों में डिक्लेयर करते हैं खुद ऑफिशियली न्यूज़पेपर्स, और उन्होंने कि जी हमने ये लाइन लेनी है, ये पार्टी लाइन लेनी है। पाकिस्तान में वो सारा कन्फ्यूजन है। चैनल जो हैं वो आपको ऑब्वियसली तो पता चलता है कि ये कौन सी लाइन ले रहा है, और बाज़ वक्त तो ये भी नहीं समझ आती कि ये कौन सी लाइन ले रहा है। तो वो कन्फ्यूजन है, बिल्कुल है, और वो किसी तरह से आई डोंट नो प्रेशर्स के ज़रिए या किस तरह से उनको कि जी आपने अगर ये वाली पार्टी की लाइन लेनी है तो यू हैव टू कम क्लियर ऑन दिस, कि जी दिस इज़ योर लाइन। वो यहाँ पे उस तरह की कोई डिबेट है नहीं। Sabrina, would you like to say something about the political division amongst TV channels, especially in America, because that's very obvious? Yeah, I agree with my colleague. Definitely the US news media is very fractured ideologically, and I think, but it's not like you can go to the About page and see like, okay, we support Trump, or we support the Democrats, we support the Republicans. It's not usually that explicit, but it's very evident in the content itself and in the articles. So I do think there's a perception among the audience, okay, this outlet, for example, Fox, is very aligned with the Trump administration. It is a universal thing. So it's very similar to Ji. Definitely last 15 years, media have grown quite big. It had a good time, now it's on the downside. The question is the money, how the money was earned. Was it used to build capacity, the business model? Is it the fault of the journalists, the way it is? It is a fault of the management, or where are the owners? Because I don't see any dynamism or any vision of what media could be coming from the owners. हमेशा से अमेरिका में भी कैथरीन ग्राहम की फैमिली वगैरह होती थी. Number one question. Number two, you talk about self-censorship. But there's also the Bahria town, famous case of Malik Riaz. His things don't come in the media. Is that a case of self-censorship? मतलब आप editors हैं, how much of it have your newspaper covered that case? So how can you criticize the state if you're exercising self-censorship? Okay, thank you very much. I think Nasra Sahiba would also like to answer that question, and I can tell you that I did do a small segment on Malik Riaz. नहीं, मेरे ख्याल में ये तो अज़हर साहब से किया गया है, तो अज़हर साहब भी जवाब देंगे। Azhar Sahab, over to you. Would you like to take that question? देखिए, आपने कैथरीन ग्राहम का नाम लिया। कैथरीन ग्राहम जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट ओन करती थी। अब कौन ओन करता है? तो आपके विजन क्या था? उनका मॉडल ही खत्म, उन्होंने कंपनी बेच दी यार। आप कौन से विजन की बात कर रहे हैं? तो इट डिपेंड्स। तो ये अमेरिका हो या कोई भी जगह हो, ज़ाहिर है कि अगर फाइनेंशियली जो है वो वायबल नहीं होगा तो बंद हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। इस वक्त तो जो बुनियादी तौर के ऊपर नीचे डाउनटाउन है, पूरी आपकी मईशत जो है वो बैठी जा रही है। जो एडवर्टाइजिंग मैंने आपको बताया कि सिर्फ टेलीविज़न की एडवर्टाइजिंग जो है वो उसका ईयर टू ईयर 12 अरब रुपए का 12 बिलियन की जो है वो एडवर्टाइजिंग जो है वो कम हुई है टू एज़ कम्पेयर टू 2017।
تو یہ میں کہہ رہا ہوں جب اکانومی آپ کی اتنی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر ٹیلی ویژن چینلز وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو ایک لگتا ہے کہ انٹینشنل کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے دھڑا دھڑ پمرے نے چینل کے لائسنسز دیے ہیں، اور ابھی بھی پچھلے دنوں بھی کوئی 8-10 اور دیے ہیں. اس برے حالات میں 8-10 اور چینلوں کے لائسنس دے رہے ہیں، تو اللہ ان سے پوچھے کہ بھائی وہ جو پرانے چل نہیں پا رہے، جو لائسنس پیمرا نے اس جو آپ وقت کا دیا پائے ہے وہ اتنا ہی ہے. جو لائسنس پیمرا نے اس وقت دیا ہے ایک نیوز چینل کا، آپ کو پتہ ہے کتنے کا ہے؟ جو اس کی 28 کروڑ کا. 28 کروڑ کو اگر آپ فیکٹر ان کر لیں تو آج اگر آپ ایک ریلیٹیولی اچھا چینل لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی 1.2 بلین روپیز جو ہے وہ چاہیے ایک چینل لانچ کرنے کے لیے. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. کون 28 کروڑ روپے کا لائسنس لے گا انلیس کہ وہ کسی اور پرپز کے لیے وہ لائسنس جو ہے وہ لے رہا ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ وہ 14 یا 15 ہیں، جبکہ دنیا کے اندر مین اسٹریم بامشکل 4 یا 5 چینل ہوتے ہیں. آپ ٹیک دا ایگزامپل آف یو ایس اور دا یو کے، باقی ریجنل چینلز ہوتے ہیں، ریجن کے اندر کے چینلز ہوتے ہیں، یا ریجنل لینگویج چینلز ہوتے ہیں، یا کیبل چینلز ہوتے ہیں. تو جب آپ کے 13-14 چینلز ہوں گے تو ایچ آر کاسٹ انکریز کرے گی، کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوگا، اور یہ جو لوگ 28 کروڑ کے لائسنس لے کے 1 بلین لگانا چاہتے ہیں، یہ بزنس ہاؤسز ہیں، یہ جرنلزم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو میں پیرلل میڈیا کہتا ہوں، اور یہ پیرلل میڈیا ہی بیسکلی کولیپس کروا رہا ہے آپ کے میڈیا کو. جہاں باقی چیزوں میں ڈویژن ہے، ہمارے میڈیا کے اندر بیسکلی جو ڈویژن ہے وہ یہ پیرلل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہوئی. تھینک یو. جی، میرا نام ریاض سہیل ہے. سوال اظہر صاحب سے. جی اظہر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو مین ٹاک شوز ہیں وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد سے زیادہ تر ہیں، اور دوسری ہم کوریج دیکھتے ہیں کراچی سے نیچے دیکھیں نوری آباد کے باہر نظر نہیں آتی. بلوچستان تو ویسے ہی لاپتہ ہے، جو گلگت بلتستان ہے اس کا نیریٹو بھی نہیں ہے، اور جو پشاور سے آگے نہیں ہے. تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نیشنل میڈیا، تو نیشنل میڈیا کیا صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ اردو زبان میں خبریں نشر کرتا ہے؟ اچھا سوال ہے. ایک اور سوال ہم لے لیں گے جی، اور پھر ویل ہیو ٹو کلوز. ایک اور سوال ادھر. ایک کامنٹ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ چینلز کا بالکل ڈیوائڈ پتہ چل جاتا ہے کس طرف بینٹ ہے، بلکہ بہت سارے چینلز کا یوں پتہ نہیں چلتا کہ آپ اینکر دیکھ کے اس کی شکل دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ان صاحب کا بینٹ کدھر، اور وہ انہوں نے خاصا ایک اچھا بیلنس، ڈیلیکیٹ قسم کا بیلنس بنایا ہوا ہے کہ بھائی ہر طرف چلتے ہیں. بہت سارے تو اسی طرح کہ وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. سر صاحب، میرا خیال ہے سوال جو انہوں نے کیا تھا وہ آپ کے لیے تھا کہ کیا نیشنل میڈیا اسی لیے چونکہ اردو میں خبریں نشر ہوتی ہیں، کیونکہ بلوچستان تو لاپتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں. جینون سوال ہے. میں آپ جو بڑے شہروں کے علاوہ ریلیٹیولی میں کہوں گا کہ چھوٹے شہر یا اور خبریں جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور بڑے شہر کی بھی اب کہاں خبر ہے. اب تو آپ سمجھ لیں کہ 60-70% جو ہے وہ تو پولیٹیکل نیوز جو ہے وہ اس نے تقریباً ٹیک اوور کر لیا ہے. باقی جو شہروں کی جو ریئل پرابلمز ہیں ان کی خبریں جو ہیں وہ بہت کم آتی ہیں اس کے اوپر. تو میں اگری کرتا ہوں آپ سے، یہ بہت ہی کم ہو گئی ہے جو ریئل پرابلمز ہیں لوگوں کی، وہ چاہے بڑے شہر کی ہو یا چھوٹے شہر کی ہو. جنرلی جو لوگوں کی پرابلمز کی خبریں ہیں وہ اگنور کرتا ہے. اگنور نہیں کرتا بلکہ میں کہوں گا کہ آسان ہو گیا ہے. پولیٹیکل لیڈرز ہیں، آئے گا کوئی تقریر کر دے گا، کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے، آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، ایزی کوریج ہے اور اس کو جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں. جب آپ ریئل ایشوز کے اوپر کرتے ہیں تو اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اتنی محنت نہیں کر رہے چینل جتنی ان کو کرنی چاہیے. تو میں ایگری کرتا ہوں. دس از آل دا ٹائم دیٹ وی ہیو. بہت بہت شکریہ آپ آئے، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. تھینک یو سو مچ. ناؤ دس سیشن از کلوزڈ.